अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी पेट्स केयर। आज की जो वीडियो है वो हमारी किटन अब्यूज़ केस के ऊपर एक फॉलो अप वीडियो होने लगी है। इस वीडियो में हम प्रॉपर और सारा प्रूफ देंगे और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से जो हमें प्रूफ मिला है, और इस वीडियो में ये कंफर्म हो जाएगा कि किटन का जो अब्यूज़ केस था वो फेक था या एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा सर कि आपने जो है ना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे मौका दिया है मेरी कौम तक जो हकीकत है उसको पहुंचाने का। तो एक्चुअली ऐसे है कि इससे कबल जो है हफ्ता इतवार की दरमियानी शब में मुझे कॉल आई इमरजेंसी में कि किटन की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम उसको इमरजेंसी में लेके आना चाह रहे हैं। आपका क्लिनिक है? जी क्लिनिक है, KM पेट्स क्लिनिक के नाम से मुस्लिम टाउन में है। तो मैं चूँकि बाई चांस खुद ही ऑन ड्यूटी था, मैंने खुद ही कॉल अटेंड की और मैंने कहा जी ठीक है मैं अवेलेबल हूँ, आप आ जाएं। तो उसके बाद भी उन्होंने मुझसे 3-4 दफ़ा कॉल की है कि वेरिफिकेशन के लिए कि हम आ रहे हैं, उन्हें जैसे मतलब क्लिनिक क्लोज ना हो। एनीवेज जब मेरे पास आए हैं तो एक खतून और एक उनके साथ मर्द थे, साथ 3 बेटियाँ थीं, कोई 5, 10, 15 साल की दरमियानी उम्र में। तो मैंने जो पेशेंट आया इमरजेंसी में, मैंने उसका कंप्लीट जो थारो एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, वो परफॉर्म किया है। सही। और उस एग्जामिनेशन में जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की वो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन था। किटन जो है यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा था, यूरिन की ब्लॉकेज थी, और उसका जो यूरिनरी ब्लैडर था वो फुल था, इट वाज नियर टू रप्चर। तो मैंने उनसे सारी सिचुएशन डिस्कस की कि इसका ये प्रॉब्लम है, और जब ये मैंने सारी सिचुएशन उनसे डिस्कस की है तो इसी दौरान वो खातून ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि जो हमारे सामने बच्चे हैं वो जो है ना इसको तंग करते हैं और उन्होंने इसका एनिमल अब्यूज़ किया है। मैंने उनसे डिस्कस किया कि जो एनिमल अब्यूज़ आप बात कर रही हैं, 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक ये है कि जो प्लेस ऑफ इंसिडेंस है, जो जैव हुआ है, मैं वहाँ पे तो मौजूद नहीं था। दूसरी चीज़ मेरे लिए मेरा पेशेंट है, इसकी बेसिस पे मैं जो बात करूंगा मैं वो बात कर सकता हूँ, और इसमें अपरेंटली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि जब टेम्परेचर चेक करने के लिए मैंने थर्मामीटर भी इंसर्ट किया है, उसके होल जो हैं जो कि लिखे हुए हैं कि दे वर डैमेज्ड, दे वर ब्लीडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था। होल दे वर फिजिकली इंटैक्ट, वजाइनल होल एंड रेक्टल होल जो है। और उसके बाद मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि इसका जो प्रॉब्लम है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का है, और अभी इमरजेंसी में जो प्रोसीजर है हमने ये करने हैं, ये ट्रीटमेंट है। तो इस दौरान जो उनके साथ उनके हस्बैंड थे उन्होंने भी कहा हाँ यार डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं उनको वो काम करने दें। इसके बाद हमने वो प्रोसीजर किया, उस प्रोसीजर को हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सिस्टोसेंटीसिस। हमने यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन रिमूव किया ताकि किटन को इंस्टेंट इमीडिएट रिलीफ के लिए, और उसके जो यूरिन था मैंने अपना वो जो किडनी ट्रे था उसमें पोर किया और उनको शो किया कि देखें ये जो है ना इट इज कंटेनिंग ब्लड, पल्स एंड अदर क्रिस्टल्स। मतलब कि दैट तस्वीर वो दुरुस्त है आपकी, ये जो हम इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दुरुस्त है, ये आप ही के है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इसका कोई एनिमल अब्यूज किया गया। नहीं, ये ब्लड नहीं था जो कि। अच्छा नहीं, एक बात बताइएगा, मैं इससे आगे बढ़ने से पहले, क्या आपके पास एनिमल्स लाए जाते हैं, एनिमल अब्यूज होता है यहाँ पर, क्या सूरत हाल है? सर आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा एनिमल आया हो जो कि जिसका अब्यूज हुआ हो। बातें बड़ी बनी हुई हैं कि पता नहीं लोग क्या क्या बुरे लोग हैं, फ्लांक करते हैं। एक मैं ज़ैन करैसत की तरफ जाना चाह रहा हूँ, मैं बाकी भी आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि आपने बड़ी अहम बात की कि आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। एनिमल अब्यूज़ के हवाले से कानून क्या है, हम साइबर लॉ और कंप्लेंट पे बाद में जाएंगे। आप ज़ैन करैसत क्या समझते हैं, ये केस है क्या? सर बेसिकली जो डॉक्टर साहब की सारी गुफ्तगू सुनने के बाद एक जो चीज़ सामने आती है वो ये आती है कि अगर इन्हीं के ऊपर बेस करके ये सारे का सारा केस आगे चलाया जा रहा था, या ये खबर चलाई जा रही थी कि कोई इस किस्म का कोई इलीगल एक्ट हुआ है किसी बिल्ली के साथ, तो मैं समझता हूँ कि जब एक शख्स जो है जो कि बीइंग ए डॉक्टर ये कह रहा है कि ना ही मैंने कोई मेडिकल रिपोर्ट दी, ना ही मैंने किसी किस्म की कोई ऐसी कोई चीज़ फर्निश की, ना मैंने कोई इस किस्म की कोई बात की, ना ही मैंने ऐसी कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी जिससे ये साबित होता हो कि ऐसा कोई अमल हुआ हो, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी, फिर ये न्यूज़ क्या थी, क्या ये न्यूज़ जो थी वो ठीक थी? JF के एनिमल रेस्क्यू एंड शेल्टर ने जो कुछ शेयर किया वो क्या था? जी मैं इस तरफ आने लगा, अब इसी से आगे बात चलेगी, क्या वो न्यूज़ ठीक थी क्या या वो न्यूज़ फॉल्स थी?
اچھا نجم صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ آپ نے بیچ میں سائبر کا ذکر کیا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا کے اوپر تو یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 جو ہے سائبر لا، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کو نیگیٹ کرتا ہے کہ آپ کوئی بات لکھ ہی نہیں سکتے. اچھا ایسا نہیں ہے. آپ سیکشن 20 کو اگر ریڈ آؤٹ کریں، میں نے اکثر اپنے کئی لیکچرز میں بھی بتایا، میں سیمینرز میں بتایا، آپ کے شو پہ بھی اکثر میں آیا تو میں نے یہ بات کی، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کو بات کرنے کا حق حاصل ہے، پر آپ وہ بات کریں جو بات ٹھیک ہے. If you are saying something, if you are posting something on the social media, you should have the evidence. آپ بات کر سکتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے آپ کا سیکشن 20 ہے نا فالس انفارمیشن سے ریلیٹڈ، اگر ہم پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے بارے میں ایسی انفارمیشن نہیں پوسٹ کر سکتے جو کہ فالس ہو. اب اسی کو اگر آپ اس کی انٹرپریٹیشن آپ کیا نکالیں گے کہ اگر وہ خبر ٹھیک ہے تو یہ سیکشن 20 کی ایک ایکسیپشن ہے. اگر آپ نے خبر ٹھیک لکھی ہے، آپ کے پاس ایویڈنس. اچھا میں خبر ایک منٹ اس کو نا آگے چلتے ہیں، میں ذرا خبر بھی پڑھ لوں دوبارہ، ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا اس پہ بھی کمنٹ لے لیں کہ یہ خبر کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی JKF اینیمل ریسکیو اینڈ شیلٹر یہ پیج ہے فیس بک کے اوپر، اور اسی کو بیس بنا کر گلف نیوز تک اور انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ گوگل کر لیں، آپ کو یہ خبر ملے گی. ویڈیو آف دا کٹن ایٹ دا ویٹ دیٹ واز ریپڈ بائی اے 50-year-old boy along his friends. میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا اپنے بچوں کے لیے. اینڈ کزنز از لاہور. دا کٹن ڈائڈ لائک لاسٹ نائٹ آفٹر ایکسٹریم پین, trauma and damage that these monster caused. She was covered in their sperm, her holes bleeding and leaking of their filth. She was not able to sit, stand or sleep. Kept crying on the floor with her eyes wide open. Vet removed shopper from inside the kitten that were used by boys to rape the kitten and large amount of sperm. Her holes were damaged. Vet confirmed, یہ خلیل صاحب یہ آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ vet confirmed whatever happened to the kitten with test and checkup but refused to write it down as he did not want to involved in this. آپ اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے تھے, آپ نے لکھنے سے انکار کر دیا. I have severe migraine and unable to sleep. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب بڑی میگرین ہے, بڑا میں ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کیا I don't know if I will ever be able to come out of this. وہ کہتے ہیں بڑی بری صورتحال. یہ جو کچھ تصویر کشی کی گئی, آپ موقف یہ ہے. دوسرا موقف یہ ہے, بالکل اسکرین پر موجود ہے, میرے پاس اس کا پرنٹ موجود ہے, ابھی بھی یہ اسکرین پر کافی حد تک موجود ہے. آپ نے کنفرم کیا اور بعد میں یہ پوسٹ ایڈٹ بھی ہوئی, ایڈٹ کی ہسٹری بھی ہمارے پاس موجود ہے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل سر ایسے ہی ہے کہ میں تو اس کو ایز اے روٹین کیس لے رہا تھا جی. ہم نے تو اس کو جو ڈائگنوز کیا, اس کا ٹریٹمنٹ کیا, اور اونر بھی سیٹسفائیڈ تھا. اگر اس کو کوئی سیٹسفیکشن میں کوئی ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہمیں ریکویسٹ کرتا, ٹیسٹ کے لیے کرتا, یا کسی مطلب اور باڈی کا مطلب ہمیں پوچھتا. تو وہ اس میں کانفیڈنس میں تھا, اس نے ٹریٹمنٹ کروایا اور وہ چلے گئے. ان کو ہم نے فالو اپ کے لیے کہا کہ آپ نے 2-4 دن آنا ہے جب تک یہ کمپلیٹلی ریکور نہیں ہوتا. اس کے بعد ہمیں میڈیا سے نیوز ملی ہے کہ جی میڈیا پہ ایسے کیس وائرل ہوا ہے, لوگوں کی کالز آنا شروع ہوئی کہ آپ کے کلینک پہ ہوا ہے. تو جب ہم نے یہ پوسٹ کو پڑھا اور اس میں لکھا ہوا کہ ویٹ کنفرمڈ واٹ ایور ہیپن ٹو دی کٹن ود دی ٹیسٹ اینڈ چیک اپ بٹ ریفیوز ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن, تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ جو ریفیوز ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے, وہ کہا گیا تھا کہ اینیمل ابیوز ہوا ہے اور آپ لکھ دیں. میں کیسے لکھ سکتا تھا؟ نہ میں نے ایسا کچھ نہیں تھا, ایسا کچھ تھا ہی یہ نہیں. جو منظر کشی انگریزی میں کی گئی ساری کی ساری, یہ بھی درست نہیں ہے اس کٹن کے بارے میں. یہ میرے خیال میں صرف قوم کو جذباتی کرنے کے لیے سمپیتھی جو ہے ایٹ لیسٹ میں نے ان میں سے کوئی ایسی چیز آبزرو نہیں کی. اچھا یہ معاملہ FIA کے پاس کیسے پہنچا؟ FIA کے پاس سر یہ ایسے گیا ہے کہ جب یہ نیوز میری انفارمیشن میں آئی ہے اور مجھے ڈیفرنٹ NGOs نے, ڈیفرنٹ جو لوگ ہیں انہوں نے کنٹیکٹ کرنا شروع کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کلینک پہ چیک اپ ہوا ہے, تو ہم نہ تصویر کا دوسرا پہلو جاننا چاہتے ہیں, ریالٹی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے چونکہ دیکھا ہے تو آپ کی سٹیٹمنٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. تو جب ان کی کالز آنا شروع ہو گئی تو پھر جو ہمارے کلائنٹ سے جو ہمارے سرکل میں لوگ ہیں جو اس کی جو لاز ہیں ان کی نو ہاؤ رکھتے ہیں, تو میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ سر یہ سچویشن ہے, واٹ شوڈ آئی ڈو. تو پھر جو ہے نا ہم نے اس کے لیے جو موسٹ سوٹیبل باڈی تھی FIA, ہم نے وہاں پہ جو ہے سائبر کرائم میں اس کو رپورٹ کرنا چاہا. ہم نے کہا کہ ان کیس کل کو جن بچوں کو انوالو کیا گیا ہے کہ انہوں نے ریپ کیا ہے,
وہ کل کو کیس کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ چیز تو ہم پہ آنی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ تھا, میں نے دیکھا کہ اس پہ اتنے 1000 لائکس ہیں اور اس طرح کے مطلب کمنٹس آ رہے ہیں, سب سے ابو آل جو ہے مطلب یہ اس جھوٹ کی بنیاد پہ اس ملک کا جو امپریشن ہے اس کو کتنا ٹارنش کیا گیا ہے. تو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ٹروتھ شوڈ بی ٹولڈ. تو ہم نے پھر جو باڈیز تھیں ہم نے ایف آئی اے کو رپورٹ کیا کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے پوسٹ وائرل ہے جس میں یہ چیزیں کنفرم کر کے پریزنٹ کی جا رہی ہیں کہ ڈاکٹر مطلب یہ جو ہے کر دی انہوں نے کہا جی, اور لیکن لکھنے سے انکار کر دیا, اور وہ ڈاکٹر آپ تھے اور آپ کی طرف سے ایسی کوئی. اب آ جاتے ہیں سائبر کرائم کے اوپر. یہ سائبر کرائم میں فال کرتی ہے زین صاحب؟ دیکھیے سر, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیکشن 20 تو بڑا سیدھا سیدھا کیا, سچ ہے تو ٹھیک ہے, سچ ہے تو ٹھیک ہے, آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی ایسی انفارمیشن شیئر کی ہے جو فالس ہے اور آپ کا شیئر کرنے کا مقصد کیا, آپ کسی کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی شخص کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, اس کی ریپوٹیشن کو ہارم کرنا چاہتے ہیں, تو سیکشن 20 میں تو بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ دس فالز انٹو دی افینس اگینسٹ دی ڈگنیٹی آف اے نیچرل پرسن. یہ تو سیکشن 20 کہتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ان کے بارے میں, ان بچوں کے بارے میں سوچیں, 15 برس کے بچے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, ہم علاقہ نہیں بتانا چاہتے, نام نہیں بتانا چاہتے, چیزیں نہیں بتانا چاہتے, لیکن ان کے ماں باپ کی حالت کیا ہوگی جن کے بچوں پر یہ الزام لگا دیا گیا ہوگا. نجم صاحب, ہم اس سے ذرا تھوڑا سا آگے بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ انڈیویجول کی بات کرنا, خیر میں سمجھتا ہوں وہ بہت پیچھے رہ جائے گی. اصل بات کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر شروع میں کیا, آپ نے کہا کہ اگر آپ گوگل پہ جاتے ہیں, آپ یہ لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے انٹرنیشنل نیوز پیپرز آ جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی پرٹیننٹ بات ہے جو آپ نے کی کہ ہمارے ملک کا جو امیج خراب ہوا. میرے لیے جو مین امپورٹنٹ چیز اس کیس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو امیج ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہماری جو رسپیکٹ فار دی کنٹری اور جو ہمارا اوور آل جو اس خبر لگنے کی وجہ سے جو پوری دنیا میں ایک تاثر گیا, اس سے کیا امپیکٹ آیا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں خبر, جیسے آپ نے بتایا کہ اب یہ خبر جو ہے اس کے غلط ثابت ہو جانے کے بعد جو اس سے امپیکٹ آیا, کیا وہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں؟ یہی سوال اکثر ہم یہی تو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز پوسٹ کریں تو اس کو ویریفائی کریں, اس کی اوتھینٹسٹی کریں. آپ اس کو ایک سورس سے, 2 سورس سے, 3 سورس سے آپ اس کو ویریفائی کریں کہ آپ کی خبر جو ہے. اب وہ کہتے ہیں, یحییٰ صاحب نے ایک ویڈیو جو ہے اس کو پوسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وائس نوٹس آئے, ہم نے کہا ہمیں کوئی ثبوت بھیجیں, انہوں نے یہ اس قسم کی تصویریں بھیج دی, تو ہم اس پر آ گئے کہ یہ ہمارے پاس ثبوت آ گیا, تو ہم نے اس کے بعد اس کو کیا, کیونکہ ہم جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کریں. تو ایک سورس, ایک بندہ جس کو آپ جانتے بھی نہیں, اس نے کہا آپ نے پوسٹ کر دیا, تصویریں بھیج دی. بالکل ٹھیک ہے, یہ نہیں. دیکھیں یہی نجم صاحب سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ ان کو ویریفائی کرنا چاہیے تھا, ان کو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ان کی سٹیٹمنٹ ہوتی. سٹیٹمنٹ سے علاوہ کیونکہ انہوں نے یہ جرم ہوتے دیکھا, ان کو اس کے اندر ایز اے کمپلینٹ کے طور پہ سامنے آنا چاہیے تھا. جنہوں نے یہ دیکھا ان کو یہ کاروائی خود کرنی چاہیے تھی. ہاں دین جب وہ یہ کاروائی کرتے, وہ سامنے آتے, اس کے بعد یہ نیوز جو تھی سپریڈ ہوتی, تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ اس خبر کی جو پوری سائبر کرائم میں آتا ہے. جی سر, میں نے لکھا سچ بات ہے. اب جب تک تو یہ بات, سزا کتنی ہو سکتی ہے جب تک تو یہ بات تھی سوشل میڈیا کے علاوہ, تو پھر تو انہوں نے ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت ہی جانا تھا. اگر وہ خبر کہیں پہ پبلکلی لگائی جاتی یا جاتی تو وہ obviously ان کے پاس تو وہی فارم موجود نہیں. اب اس کے اوپر اب یہ سوشل میڈیا پہ آ گئی, تو میں نے اس میں آپ کو ذکر کیا کہ اس میں کیونکہ سیکشن 20 جو ہے وہ فالس انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے, تو اس میں سزا 3 سال ہے. 3 سال کی اس میں سزا ہے. اچھا, ایک لیگل نوٹس بھی دیا گیا تھا ڈاکٹر خلیل محمد کو, جو ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, وہ لیگل نوٹس الٹا آپ پر کہا گیا کہ آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی, اور اس کے ساتھ آپ کو لیگل نوٹس بھی دے دیا گیا, وہ کیوں دیا گیا؟ سر اس کی جو بظاہر وجہ ہے وہ تو خیر کیس سے ریلیٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ کیا وجوہات ہیں وہ ہم اپنی لیگل ٹیم سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں. خیر جو اس چیز میں ڈسکس کیا گیا ہے نوٹس میں, اس میں 1-2 پوائنٹ ہیں کہ جو کہ انہوں نے بلکہ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس ٹائپ 24 سمتھنگ منٹس کی سٹیٹمنٹ ریلیز کی. اور اس سٹیٹمنٹ میں 11-12 منٹ, مجھے ایگزیکٹ تو نہیں ٹائمنگ کا پتا, وہ انہوں نے اس چیز کی کنفیشن کی ہے کہ جو خاتون نے ہمیں چیزیں دینی تھی اور جس کی ہم نے باتیں سن کے یہ چیزیں لکھ دیں, وائرل ہو گئی, اس ملک پہ دبا لگ گیا, وہ خاتون بیک آؤٹ کر گئی ہے.
اس لیے ہمارے پاس ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم کوئی FIR کروا سکیں. ہم کسی فورم پہ جو ہے نا انہوں نے بغیر تصدیق کے یہ سارا کچھ پوسٹ بھی کر دیا. ابھی زین جس کی بات کر رہے تھے جس طرح, اور یہ معاملہ اب سائبر کرائم میں آ گیا. آصف اقبال ڈپٹی ڈائریکٹر FIA ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. آصف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نجم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آصف, یہ ایک معاملہ بلی کے بچے کا, 2-2.5 ماہ کے بچے کا, اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ, اور جس طرح کی تصویر کشی کی گئی, اور میں ابھی انگلش میں جب وہ ساری وہ پوسٹ پڑھ رہا تھا, رلا دینے والی ہے, دل دہلا دینے والی ہے. اگر واقعی یہ سب کچھ ہوا ہے تو یقین کریں میرا خود دل کرتا ہے کہ میں جا کے ان لوگوں کو پھینٹی لگاؤں, حشر نشر کر دوں ان کا, جنہوں نے ایک معصوم 2-2.5 ماہ کے بلی کے بچے کے ساتھ یہ کیا. لیکن معاملہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہے نہیں. خلیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی تصدیق ہی نہیں کی, ایسی چیز ہے ہی نہیں, ان کا نام بیچ میں لیا جا رہا ہے. آپ کے پاس بھی یہ معاملہ پہنچا ہے FIA کے پاس, کیا اس کی نتیجہ کیا ہے اس کا؟ اچھا نجم صاحب, پہلی چیز تو میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ FIA سائبر کرائم کے پاس آلریڈی معاملہ پہنچا بھی ہوا ہے. 2-3 ایسی اپلیکیشنز ہیں جن پہ پروب جاری ہے. بٹ میں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں, دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جھوٹ تھا, اور جھوٹ ہے, جھوٹ تھا, یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ جھوٹ بولا گیا تھا. بلی کے بچے کا کوئی, اللہ معاف کرے, کوئی ایسا ریپ نہیں ہوا. 2 چیزیں ہیں جی, یہ 2 واقعات تھے. ایک یہ تھا کہ لاہور میں وہ 2 ماہ کا بلی کا بچہ جو جس ڈاکٹر کے پاس لایا گیا, ڈاکٹر خلیل محمد, وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی مطلب اس طرح کی چیز مجھے نظر نہیں آئی میڈیکل چیک اپ میں. اور دوسرا ان کا بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے جو میں نے 3-4 ڈاکٹر سے کنفرم بھی کیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے کہ بلی کے بچے کو اس کے ساتھ اس طرح کا ہیومن انٹریکشن ہو سکے, یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, ایک تو چیز یہ ہو گئی. تیسری چیز, ابھی تک کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ, کوئی ایسا ڈاکومنٹ, کوئی ایسا ایویڈنس سامنے نہیں آیا پورے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ جو یہ تصدیق کر سکے. وجہ یہ ہے کہ وہ آ نہیں سکتا, وہ ہے ہی نہیں, سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو یعنی کیس جو بننا ہے وہ تو بنیادی طور پہ کسی ڈاکٹر کی رپورٹ پر, اس پر ہی بننا ہے, اس کے بغیر تو بن ہی نہیں سکتا یہ کیس. ڈیفینیٹلی وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا, اگر ان کو کنفرم تھا, یہ ڈاکٹر خلیل نے کنفرم نہیں کیا ریپ, وہ کہیں اور جاتے. کوئی ایک ڈاکٹر خلیل تو نہیں ہے پاکستان کے اندر, صرف اسی بندے نہیں کنفرم کرنا, یہ ڈیزگنیٹڈ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہی یہ سارا وہ کر سکتا ہے سرٹن. اور بھی پلیٹ فارم سے کہیں اور جاتے. اچھا, یہ چیز یہاں پہ چھوڑ دیں. جو اسلام آباد میں بچوں والی سٹوری ہے, انہوں نے غلط کیا بچوں نے کہ انہوں نے یہ پرینک کیا یا انہوں نے فن میں یہ ساری یہ شرمناک حرکت کی, لیکن وہ بھی ریپ نہیں تھا. وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے, وہ ایک اور دوسری سٹوری ہے. اور نجم صاحب, وہ 3 سال پرانی ویڈیو ہے. اسلام آباد والی ویڈیو 3 سال پرانی ہے, اور یہ 2 ماہ کا بچہ ہے. یہ تو کوئی ریلیٹ ہی نہیں کرتے آپس میں دونوں, جو یہ دونوں ہوئے ہیں جو آپ کے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ بھی سامنے آیا کہ اس NGO نے, یہ جن کا آپ نام لے رہے تھے, انہوں نے ان کا موقف یہ بھی سامنے آیا کہ جی یہ ہم نے ان لوگوں کا موقف دیا, ہمارا موقف نہیں ہے یہ ہم نے ویڈیو, یا نے ویڈیو جاری کی باقاعدہ اپنے وکلا دوستوں کے ساتھ. موقف جو ہمارے پاس آئے تھے, بھائی آپ موقف دے رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ نے ان کا موقف دیا, ان کا موقف پبلش کرنے کے بعد جو دنیا بھر میں رسوائی. نجم بھائی, یہ میں نے اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کی ہے. دیکھیں, میں سمجھتا تھا کہ میرے ملک کا نام بدنام ہوا ہے اور جھوٹ پہ مبنی خبر پہ ہوا ہے. مجھے یہ چیز ہضم نہیں ہوئی, میں نے اپنے طور پہ تفتیش کی ہے. مجھے کوئی FIA سائبر کرائم نے یہ ڈیزگنیٹ, میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بینگ پاکستانی, میں نے اپنا یہ فرض پاکستانی ہونے کے ناطے ادا کیا ہے. مجھے یہ جاب نہیں دی گئی تھی کہ آپ نے اس کو سرٹن کرنا. یہ ساری چیزیں جاب ہوتی بھی نہیں ہیں جی, کچھ معاملات دل کے بھی ہوتے ہیں, کچھ معاملات حق اور سچ کے لیے آپ کو کہیں سٹینڈ بھی لینا پڑتا ہے, بات بھی کرنی پڑتی ہے. پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اور ایک جھوٹی بات پہ ہوئی ہے, اور وہ دیکھیں میں نے جب اس کو ریویل کر لیا, میں نے ساری چیزیں نکال لی, ایویڈنس سے سامنے آ گئے. بینگ پاکستانی میری یہ ڈیوٹی تھی
کہ میں قوم کو بھی بتاؤں اور سب کو بتاؤں. اچھا اگلا مرحلہ آ گیا, آپ نے تو ریویل بھی کر دیا, لیکن JFK اینیمل ریسکیو اینڈ شیلٹر جو NGO ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں تو سنا ہی نہیں, آپ نے ہمیں سنے بغیر یہ فیصلہ کس طرح کر لیا اور کس طرح یہ اعلان کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے, غلط ہے اور اس سے بدنامی ہو رہی ہے. آپ سنے بغیر کس طرح فیصلہ کر سکتے تھے؟ ان کو یہ ان کا موقف ہے, اگرچہ وہ موجود نہیں ہے, تشریف بھی نہیں لائے, ہماری دعوت بھی قبول نہیں کی, لیکن بہرحال ان کا جو ایک سٹرونگ موقف ہے میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں, اس کا جواب بھی آپ سے مانگوں کہ آپ نے سنے بغیر ان کو یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ جی بالکل بالکل. اچھا نجم بھائی, یہ سائبر کرائم کا میٹر تھا, ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو انیشیٹر ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے, یعنی وہ جو عظما اور حیدر کا نام لے رہے ہیں بھائی ان کو سامنے لاؤ. جب میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے نام سے کوئی بات کرتا ہوں کہ نجم صاحب نے یہ کنفرم کر دی یہ بات, نجم صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا, ان کو سامنے نہیں لے کے, سوشل میڈیا پہ ان کی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ وہ کنفرم تو لے کے آئے نا اب ان کو سامنے. ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے, ٹائم گزرا نہیں ہے نجم بھائی, یہ ٹائم ابھی ہے, ابھی ان کو لے کے آئیں, ان کو سامنے لا کے اس قوم کی جو بدنامی ہوئی ہے اس کے منہ وہ داغ دھوئیں اور ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آئیں. آپ چاہتے ہیں کہ عظما اور حیدر سامنے آئیں کیونکہ بالکل چاہتا ہوں, تو وہ بیان کیے جا رہے ہیں. صحیح نجم بھائی, جو یہ بات ہے کہ ان کے بغیر کیسے میں کہہ سکتا ہوں, دیکھیں مجھے پتا ہے کہ میں نے ٹویٹ کیا, میری فالوئنگ ہے اور میرے ساتھ ایک ادارے کا نام بھی جڑا ہوا ہے. جو ڈاکٹر آپ کے سامنے بیٹھا ہے, اس ڈاکٹر کی بات کوئی سننی نہیں تھا رہا. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کہاں گئے ہیں, فائنلی یہ ہمیں وہاں پہ آ کے انہوں نے بات کی. بھائی ان کی بات سنو. جب دیکھیں وہ ایک ڈاکٹر کہتا ہے میں نے چیک کیا, ایسا کچھ نہیں ہے, میرا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, تو مجھے یہ بتائیں اس کے بعد ان کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے کہ یہ سچے ہیں, یا ڈاکٹر صاحب سچے ہیں, یا میں سچا ہوں, یا وہ لوگ سچے ہیں جو اس کو بار بار وہ رو رہا ہے بچہ 15 سال کا, وہ اسلام آباد والا ٹی وی پہ آ کے. اب دوسری چیز یہ کہ وہ 3 سال پرانی ویڈیو ہے یار. بالکل جی بالکل, ویڈیو صحیح, کہیں سے جوڑ دیا کہیں. صحیح, جب چین آپ کو دیکھیں نجم بھائی, جب چین مل ہی نہیں رہی, چین کے کڑے نہیں مل رہے ایک دوسرے سے, تو صاف نظر آ رہا ہے جھوٹ ہے. سب سے بڑا اس میں دیکھیں, جب ویکس یہ ڈاکٹرز, ان کے علاوہ 3 ڈاکٹرز اور کنفرم کریں یار یہ روئے کائنات میں یہ ممکن ہی نہیں ہے ہیومن اور کیٹ کا انٹریکشن, اس سے بڑا کیا ایویڈنس ہے مجھے بتائیں. صحیح, بالکل صحیح. آپ یعنی کہ پکے ہیں اس پہ, کنفرم, اور ابھی بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور بات کریں. میں اس پہ زین کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. زین, اس پر اب حیدر اور عظما کا سامنے آنا وہ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے؟ دیکھیے آپ کو بھی پتا ہے کہ کرمنل کیسز کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از دی ٹائم. ٹائم از دی اسینس. صحیح, وقت کا جو وقت ہے وہ سب چیزوں کو ڈٹرمن کرتا ہے. FIR وقوع ہوا, 2 دن کے ڈیلے کے ساتھ درج ہوئی, یہ گراؤنڈ آف بیل بن جاتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. تو ٹائم بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, پہلی چیز تو یہ ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب ہم, یہ تو میں نے بات کی آرڈنری کیسز کی, اب میں بات کرتا ہوں سائبر کے کیس کی. سائبر کے کیسز کے اندر ٹائم اتنا امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سائبر کے اندر جرم کیا جاتا ہے اس کے اندر انونیمس رہتا ہے, جو شخص کمٹ کرتا ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے میں انونیمس رہوں, تو اس میں ٹائم آبویسلی لگتا ہے IP ایڈریسز کے تھرو ٹریس آؤٹ کرنے میں, تو وہاں پہ تھوڑا یہ ڈفرنس ہے. تو جیسے آپ نے پوچھا کیا امپیکٹ ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کیس از ناؤ ویری ویک. پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیس تو رہ ہی نہیں گیا نا. پہلی بات یہ, میں تو آپ کا وہ لیگل سٹانس کے اوپر میں آ رہا ہوں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. سیکنڈ چیز کیا ہے کہ انہی کی طرف سے ہی یہ کیس بنتا تھا, وہی اس کیس کو پرسیو کر سکتے تھے, کیونکہ جو کیٹ تھی وہ ان کے پوزیشن میں تھی, انہوں نے اس کو دیکھا ہوا تھا, وہی اس کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, وہی اس کیس کو پرسیو کر سکتے تھے. اسی پر میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, میں سر ایک چیز سے بیٹھ کرنا چاہ رہا ہوں. اب سائبر کی جو آپ نے بات کی کہ یہ کیا کیسے ریلیٹ کرتا ہے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو کہ کسی بھی شخص کو کی ریپوٹیشن کو خراب کرتی ہو تو وہ سائبر کا کیس بنتا ہوتا ہے. بٹ یہاں پر ہم نے 3 کیٹیگریز کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ ایک انفارمیشن سے کسی ہیومن بینگ کو نقصان ہوا,
ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس سے کسی انفارمیشن سے کسی ادارے کو نقصان ہوا, ایک انفارمیشن ہوتی ہے جس سے کسی ملک کو نقصان ہوا. تو اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اس شو کے اندر کہ کیا اس انفارمیشن سے کس کیٹیگریز کے اندر اس پر ہم بعد میں اس پر بات کریں گے. میں اسپیسیفکلی اس کیس کے حوالے سے ڈاکٹر خلیل, چونکہ اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر, تو میں آپ سے خلیل صاحب یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ قانون کی کتنی مدد کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ خاتون جو تھیں وہ ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ رابطے میں تھیں, انہوں نے بار بار فون کیا, وہ بلی کے بچے کو لے کر آئیں, یقینی طور پر ان کا رابطہ آپ کے پاس ہوگا, فون نمبر ہوگا. آپ بتا سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں کہ جو یہ اس کے پیچھے جنہوں نے یہ ساری کہانی بنائی, اب میں JKF اینیمل ریسکیو اینڈ شیلٹر سے آگے بڑھتا ہوں, جنہوں نے یہ ساری کہانی بنائی, آپ ان تک قانون کو پہنچا سکتے ہیں؟ ہاں سر, ڈیفینیٹلی. ایک تو میرے پاس وہ نمبر کا ریکارڈ موجود ہے کہ جس نمبر سے مجھے کال ریسیو ہوئی. اور ایک وہ خاتون جو تھی, کیسی خاتون, کس قسم کی تھی وہ خاتون؟ سر اب میں کیسے ڈسکرائب کر سکتا ہوں, یہ ہے کہ اسکواٹ تھی, پینڈو سی تھی, وہ کھاتے پیتے گھر کی تھی, ذرا فیشنیبل تھی. ہاں جی. اور بچے بھی ماشاءاللہ, میں نے بلکہ ساتھ بچے بھی تھے, تو میں نے ان سے کوشچن کیا, میں نے اتنی رات میں آپ بچوں کو بھی ساتھ, رات 2 بجے؟ ہاں جی, رات 2 بجے جو ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو اصل کلپریٹ ہے آصف صاحب, وہاں تک تو اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے, تفتیش آگے بڑھتی ہے, تو اصل کلپریٹ تک بھی پہنچا جا سکتا ہے جو لے کر آئی تھی. جی, نمبر ہمارے پاس ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ہم اداروں کی مدد کے لیے, تو مجھے پتا تھا کہ جب اس میں ہم نے بولنا ہے تو کیا کیا پریشر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن سٹل والنٹیئرلی میں نے اپنے آپ کو اپنی نیشن کے لیے پریزنٹ کیا کہ جو بھی اس کے ساتھ ہے کہ بیڈ جو تھنگز ہیں وہ ریلیٹ کی گئی ہیں, میں نے ان کو آ کے نگیٹ کیا, میں نے ان کی نفی کی, اور ان چیزوں کی نفی کرنے پہ میں نے لیگل نوٹس بھی ریسیو کیا کہ مطلب مجھے پتا ہے کہ مطلب کس کیٹیگری میں ہے, لیکن اس قوم کے لیے, اس قوم کے ایک اچھا ہے آپ کا خلیل صاحب, اچھا ہے, جذبہ اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تفتیش آگے بڑھتی ہے آصف صاحب, تو ہم پہنچ سکتے ہیں کلپریٹ تک جو اس کے پیچھے تھی, بیہائنڈ, جنہوں نے رات کو بلی کو لائے اور اس کی کہانی بنانے کی کوشش کی, وہاں تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. وہاں تک پہنچ کے بھی ریزلٹ یہی ہونا ہے. اچھا صاحب, جو آلریڈی جو چیزیں ڈگ آؤٹ ہو چکی, میں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا آلریڈی اس پر کمپلیٹ ایک تھورو انکوائری بھی ہو چکی ہے, اور جس کی فائنڈنگ جو ہے وہ ہائی اپ تک جا چکی ہیں. بٹ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں, جو سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے آگ لگائی یہ کر کے, یہ نام لے کے, وہ بھی برابر کے جو ہے نا سزا کے مستحق ہونے چاہیے. ان کا بھی جرم ویسا ہی ہے. وہ انہوں نے تو الزام لگایا, اس کو پھیلایا کس نے, اس ملک کا نام کس نے بدنام کیا؟ وہ ان لوگوں نے کیا جنہوں نے بغیر تصدیق کیے اس کو انٹرنیٹ کے اوپر. لیکن آصف صاحب, ایک چیز تو طے شدہ ہے کہ اینیمل ابیوز ہوتا ہے, جانوروں سے ظلم بھی ہوتا ہے, غلط کام بھی کہتے ہیں ہوتے ہیں, تو پھر پاکستانی قوم کنفیوز ہو جاتی ہے کہ کہیں واقعی ایسا نہ ہوا. نجم صاحب دیکھیں, یہ تو ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے یہ کویسچن بھی آپ کا بنتا ہے, آپ نے کیا بھی ہے کہ کبھی کوئی اس طرح کا کیس آیا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ایسا نہیں آیا. نجم صاحب, ہم غلط اور نیگیٹو چیز کو ہم جلدی لیتے ہیں, اس کو جلدی ایکسپٹ کرتے ہیں, جھوٹ کو جلدی مان لیتے ہیں. دیکھیں, کبھی ہمارے سامنے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے یار. ایک ظلم ہے خدا کا کہ یار 2 مہینے کا بلی کا بچہ, 2 مہینے کا, بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, میں خود پیٹس رکھتا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں نجم صاحب, جو سوشل میڈیا پہ میں نے ساری پوسٹ دیکھی ہے کہ 3-4 لڑکے 6-7 دن یہ ظلم کرتے رہے. یار خدا کے لیے یہ کیسے ممکن ہے یار؟ جہاں پہ ایک وہ جو ہے وہ یہ کیا تھرمامیٹر نہیں جا سکتا, وہاں پہ ہیومن انٹریکشن نہیں ہو سکتا. یار یہ ممکن ہی نہیں ہے یار. آپ کتنا ظلم کر رہے ہو اس چیز میں. اور ہاں, میں پھر وہی کہتا ہوں, جو آپ نام لے رہے ہیں یہ NGO کا, ان کو بالکل موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنا سٹانس دیں, کیونکہ سٹانس انہوں نے دیا کہ ہم انیشیٹر نہیں ہیں اس چیز کے, ہم نے صرف خبر لگائی ہے اپنی اس کے اوپر. ان کو بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں, ان کو بالکل چانس دینا چاہیے اس چیز کا, وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں. بالکل صحیح, اسی لیے میں, لیکن آپ کا ایک چیز, غلطی انسان سے ہوتی ہے, غلطی کو مان لینا بڑائی ہے. اور
اور بڑاپن یہی ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے جس سے بھی ہوئی ہے وہ مانے اور اللہ سے معافی مانگے اور پاکستانیوں سے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور پتہ ہے اس ویڈیو کے بعد ہم JFK شیلٹر والوں کو کہیں گے کہ آپ اپولوجائز کریں، کیونکہ اس سے آپ نے پورے ملک کا نام بدنام کیا ہے.